अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आदिल शाहजेब। तहरीक इंसाफ हुकूमत के लिए मईशत पहले ही रोज से सबसे बड़ा चैलेंज बनी हुई थी, और अगर ये कहा जाए कि ये चैलेंज अब 3 साल और 4 वज़राए खजाना तब्दील करने के बाद भी हुकूमत के काबू में नहीं आ रहा तो गलत नहीं होगा। इस माशी गोरख धंधे में अब हुकूमत ने खुद मजीद तनकीद की तोपों का रुख अपनी तरफ ऐसे कर लिया, उसकी वजह बनी मुल्क की माशी तरक्की के 4% तक बढ़ने का हुकूमती दावा। अब 3.9% का दावा, वो भी एक ऐसे वक्त में जब तमाम आलमी मालियाती इदारे नहीं, खुद स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान भी ऐसा तखमीना देने से गुरेजा है। ऐसे में 4% तक तरक्की के दावे पर जाहिर बात है हर तरफ से तनकीद हो रही है। IMF ने पाकिस्तानी GDP में इजाफे का अंदाज़ा जो था वो 1.5%, इसके अलावा वर्ल्ड बैंक ने 2% और स्टेट बैंक ने 3% लगाया था। मगर हुकूमत का दावा यह है कि 3.9 का अंदाजा नए अदादो शुमार की रोशनी में हुकूमत की बेहतर माशी पॉलिसी और पैदावारी सलाहियत में इजाफे की वजह से लगाया गया है। दूसरी जानिब माशी सरकारी अदादो शुमार पर मुतजाद राय दे रहे हैं। इस हवाले से HDPI के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर डॉक्टर आबिद सुलहरी, बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट के साबिक सरबराह अरुण शरीफ और सीनियर साफ़ी और माशी तजियाकार खुर्रम हुसैन की हमारे प्रोग्राम के लिए खुसूसी गुफ्तगू मुलाजा फरमाएं। 4% का GDP ग्रोथ फिगर अनाउंस किया है अभी गवर्नमेंट ने, इसकी वजह से कुछ कंफ्यूजन फैल गई है। उसकी बुनियादी वजह यह है कि अभी कोई मार्च के महीने में हमें स्टेट बैंक ने बताया था कि ग्रोथ रेट जो है इस माली साल का वो कोई 3% के करीब आएगा। उसके बाद अप्रैल के महीने में बजट स्ट्रैटेजी पेपर जब हमाद अजहर साहब ने रिलीज किया है, जब वो फाइनेंस मिनिस्टर बने थे, तो उन्होंने कहा था 2.9% की उन्होंने आउटलुक लगाया था और प्रोजेक्शन दी थी इस माली साल के लिए। अब सवाल ये पैदा हो रहा है कि उस एक महीने में अप्रैल से लेके अब तक जब वो बजट स्ट्रैटेजी पेपर आया और जब ये नया वाला आया, कौन सा ऐसा डेटा सामने आया जिसकी वजह से एक पूरा परसेंटेज पॉइंट ऐड हो गया हमारी GDP ग्रोथ प्रोजेक्शन में। तो फिलहाल तो हमें इस सवाल का जवाब ये मिल रहा है कि एग्रीकल्चर सेक्टर में उनको कुछ नजर आई हैं ऐसी चीजें जो पहले नहीं मौजूद थी। अब हुआ ये है कि हर साल एक ये वाला प्रेशर आता है गवर्नमेंट के ऊपर कि अपना GDP ग्रोथ रेट जो है वो ज्यादा करके दिखाएं किसी न किसी तरह। हर साल और तमाम सालों में, हर दफा नहीं लेकिन काफी सालों में हम लोग ये देखते हैं कि वो एक काफी हाई फिगर आज अनाउंस हो जाता है, वो जून या जुलाई या अगस्त तक जाके उसको थोड़ा कम किया जाता है, रिवाइज जब फिगर रिलीज होता है, और अगले साल की नेशनल अकाउंट्स कमेटी में उसको मजीद और डाउनग्रेड कर दिया जाता है। तो अब ये वाला 4% फिगर क्या सर्वाइव करेगा? अगले साल जब नेशनल अकाउंट्स कमेटी की मीटिंग होएगी तो इस 4% से मजीद और ग्रोथ दिखाना और भी ज्यादा मुश्किल होएगा उनके लिए। तो ये अगर रिवाइज डाउन हो जाए तब तक तो इसका मतलब है ये एक पॉलिटिकल फिगर था अभी आजकल के लिए रिलीज करने के लिए। ये जो नंबर्स हैं 3.94%, मेरे ख्याल में ये काफ़ी रियलिस्टिक नंबर हैं, और उसकी वजह यह है कि पिछले साल की निस्बत एक तो लो बेस था, और इस साल में, इस माली साल में तकरीबन तमाम सेक्टर्स जो थे उन्होंने बेहतर परफॉर्म किया, खा वो एग्रीकल्चर है या वो सर्विसेज जिसमें कि रिटेल जो है सेक्टर वो नुमाया है, या लार्ज स्केल मैन्युफैक्चर जिसमें टेक्सटाइल भी है, जिसमें आपकी जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री भी शामिल है। इसी तरीके से अगर आप रेमिटेंसेस को देखें, जो रिकॉर्ड रेमिटेंसेस अभी तक आई हैं पहले 10 महीनों में, जो पूरे साल का पिछले साल है उसके टोटल रेमिटेंसेस से $1 बिलियन ज़्यादा आ चुका है, तो वो भी आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में शामिल हो रहा है, और लोग जो है उसके तहत उसकी कंजम्पशन जो है वो बढ़ी है। काफ़ी रियलिस्टिक नंबर हैं, और बल्कि मुझे तो ये लग रहा है कि रिवाइज एस्टीमेट में अगर LSM थोड़ा सा बेहतर परफॉर्म कर गया तो हो सकता है कि रिवाइज एस्टीमेट अगले साल 3.94 से भी बढ़ जाए। अगर स्टेट बैंक की हमारी क्वार्टरली रिपोर्ट जो कुछ 6 हफ्ते पहले आई, वो 2.1% को प्रिडिक्ट कर रही थी, और उसको वो कह रहे थे कि ये रिवाइवल भी है, रिकवरी भी है। तो अब ऑब्वियसली उसको आपको जस्टिफाई करने के लिए स्टेटमेंट्स देनी पड़ रही हैं। जो इन्वेस्टर्स का पर्सपेक्टिव होता है वो इकोनॉमीज़ को बड़ा केयरफुली देखते हैं, और वो देखते हैं कि इंटरनेशनल इदारे जो हैं उनकी असेसमेंट क्या है। इस सिलसिले में एक हैरानकुन बात यह है कि जब भी ये अनाउंसमेंट हमने की है, हुकूमत को चाहिए था कि इंटरनेशनल इदारों को एतमाद में लेती और सबसे गुफ्तगू करके एक इन ए वे कंसेंसस बेस्ड स्टेटमेंट दी जाती, तो ये सारी डिबेट गालिबन फिर वो इतनी ज़्यादा ना फैलती। लेकिन ये खुशाइन बात है कि पाकिस्तान जो है स्टेबलाइजेशन से इकोनॉमिक रिवाइवल और ग्रोथ की तरफ चल पड़ा है, और हमें ग्रोथ की सस्टेनेबिलिटी पे काम करना है। लेकिन यहाँ पर यह कहना भी बहुत ज़रूरी है कि अगर हम जो है इसके असेसमेंट करें तो जो हमारा इदारा शुमारियात है
اس کی جو کیپیسٹی اور انڈیپینڈنس ہے جب تک وہ ویزیبلی امپروو نہیں کرتی، لوگوں کا اعتماد اس طرح کے اکنامک نمبرز میں اس طرح بحال نہیں ہوگا۔ یہ گروتھ جو ہے اگر ہم دیکھیں اس میں تو ایگریکلچر سیکٹر کے اندر کسی طرف تو بمپر کراپس آئی ہیں، ویٹ کی، رائس کی، شوگر کین کی، لیکن کاٹن کراپ از ورسملی وہ بہت زیادہ ڈپ کر گئی ہے۔ یہاں پر اگر اب نے گروتھ کا نمبر بڑا دکھایا ہے تو ایکسپیکٹیشنز جو ہیں اور جو ٹارگٹس ہیں ٹیکس کلیکشن کے وہ بھی بڑھ جائیں گے، تو ہمارے لیے یہ کہنا بڑا مشکل ہو جائے گا کہ اس گروتھ کے ساتھ ہماری ٹیکس کلیکشن جو ہے وہ ٹارگٹ سے نیچے آ گئی۔ ایکسپرٹس کو سنا، ہارون شریف صاحب تھے، ڈاکٹر عابد قیوم سلیری صاحب تھے، خرم حسین صاحب تھے، لیکن حکومتی وزراء اور ترجمان جو ہیں وہ 3.9 کی جو معاشی ترقی ہے اس کی شرح کا نہ صرف دفاع کر رہے ہیں بلکہ اسے حکومت کی کامیاب معاشی پالیسی کا نتیجہ بھی قرار دے رہے ہیں۔ چند روز پہلے جو ہے وزارت خزانہ کا قلمدان سنبھالنے والے بعد میں ان کو ہٹا دیا گیا تھا، حماد اظہر صاحب، وہ حکومتی دفاع میں سب سے آگے ہیں۔ حماد اظہر نے گزشتہ روز دعویٰ کیا کہ موجودہ معاشی صورتحال میں انہیں یقین ہے کہ آئندہ سال کے دوران قومی پیداوار میں 4% کا ہدف حاصل ہو جائے گا۔ ان کا دعویٰ تھا کہ پاکستان کی صنعتی پیداواری صلاحیت میں اضافہ ہوا ہے اور برآمدات مسلسل بڑھ رہی ہیں جو رواں سال $25 ارب کا ہدف حاصل کر سکتی ہے، لیکن ساتھ میں انہوں نے یہ بتایا کہ ملکی جو زر مبادلہ کے ذخائر ہیں وہ $23 ارب تک پہنچ چکے ہیں جو گزشتہ 5 برس میں جو ہے وہ بلند ترین سطح ہے۔ اس کے علاوہ مئی سے جولائی 2021 تک ادائیگیوں کے توازن میں $959 ملین کا اضافہ رجسٹر کیا گیا۔ اب حکومت کی جانب سے جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق موجودہ مالی سال میں اہم فصلوں کی شرح نمو جو ہے وہ 4.65% رہی اور گندم، چاول، مکئی کی تاریخی پیداوار ہوئی، لیکن ماہرین کا یہ ماننا ہے کہ حکومت نے قومی پیداوار میں اضافے کا اندازہ اس بنیاد پر استوار کیا ہے کہ لوگوں کی جانب سے زیادہ خرچ کیا گیا، یعنی کنزمپشن جو رواں سال 7% سے زیادہ رہا، لیکن ساتھ ہی ساتھ اس پر یہ سوال بھی اٹھ رہا ہے کہ کھانے پینے کی جو اشیاء ہیں اس کی قیمتوں میں 17% تک اضافہ ہوا تو لوگوں نے زیادہ کیسے خرچ کیا؟ مہنگائی اور بے روزگاری میں اضافے کی وجہ سے لوگوں کی قوت خرید کم ہوئی ہے، اس لیے عمومی طور پر معاشری ابتری دیکھی جا رہی ہے۔ ایک بڑی تعداد مہنگائی کے بوجھ تلے دبی ہوئی ہے تو معاشی ترقی کے اس حکومتی دعوے کی کیسے تصدیق کریں گے؟ اس حوالے سے نون لیگ کے رہنما اور سابق وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل کے مطابق حکومت نے عوام کا برا حال کر دیا ہے۔ اس وقت 7 کروڑ لوگ تھے، ہم نے اپنے 5 سالوں میں قیمتیں کم رکھ کر اور معیشت کو تھوڑا سا چلا کر ہم نے 2 کروڑ لوگوں کو اس مفلسی سے، اس غربت سے نکالا اور خطۂ غربت کے نیچے اب 5.5 کروڑ لوگ رہ گئے تھے جب ہم 2018 میں چھوڑ کے گئے تھے۔ مجھے بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ وہ 2 کروڑ لوگ جو ہم نے نکالے تھے وہ واپس آج عمران خان نے خطۂ غربت کے نیچے دھکیل اب یہاں حکومتی جو ڈیٹا ہے اس پر تنقید کرتے ہوئے یہ کہا جا رہا ہے کہ حکومت جو ہے وہ قومی پیداوار میں اضافے کے مثبت اعداد و شمار سے عالمی سطح پر معاشی منڈیوں میں پاکستانی ریٹنگ بہتر کروانے کی خواہاں ہے تاکہ بیرون سرمایہ کاری کی حوصلہ افزائی ہو سکے، لیکن عالمی ادارے اور منڈیاں صرف سرکاری اعداد و شمار پر متحرک نہیں ہوتے بلکہ وہ لوگوں کی قوت خرید اور معاشی اور سماجی ترقی کے دیگر اشاروں کا بھی مطالعہ کرتے ہیں۔ نئے وزیر خزانہ شوکت ترین حکومتی پالیسی کو تبدیل کرنے اور IMF کی پابندیوں سے گریز کا اشارہ دے چکے ہیں۔ وہ معاشی ترقی کے ان نمبرز کا دفاع کچھ یوں کر رہے ہیں۔ تو یہ 3.94 جس کو لوگوں نے کنٹروورشل بنا دیا ہے وہ ہونا نہیں چاہیے، بیکاز یہ ایک بڑے شفاف طریقے سے پلاننگ ڈویژن نے کیا ہے، فنانس کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو یہ ایک نمبر ہے جو کہ ہمیں امید دلاتا ہے کہ اگر ہم اب آگے چلیں اس کو گروتھ کی طرف تو شاید اگلا سال جو ہے جو میں کہہ رہا تھا کہ 5% ہمیں گروتھ دکھانی چاہیے وہ ہو سکتی ہے۔ مگر ناظرین وہی شوکت ترین صاحب ہیں جو گزشتہ دنوں وزارت خزانہ کا عہدہ سنبھالنے کے بعد معیشت کی تباہی کا پتہ دے رہے تھے، اور یہی بات گزشتہ روز محمد زبیر نے بھی کہی کہ اگر معیشت اتنی زبردست چل رہی تھی تو شوکت ترین نے آتے ہی جو ہمیں بتایا وہ کیا تھا۔ یہ جو 3.94% گروتھ ریٹ بتایا ہے اس کو ہم مانتے ہی نہیں ہیں، اور اگر اتنی معیشت زبردست چل رہی ہے، اتنی زبردست چل رہی ہے تو موجودہ وزیر خزانہ نے آج سے ایک مہینہ پہلے عمران خان کی معیشت کے بارے میں خود ان کے الفاظ ہیں، معیشت کا ہماری حکومت نے پچھلے 2.5 سال میں بیڑا غرق کر دیا ہے۔
اور ناظرین کچھ خبریں یہ بھی آئی ہیں کہ یہ جو فگر جاری ہوئے ہیں اس میں زیادہ تر جو ہے پرفارمنس کی ذمہ داری جو ہے وہ معاون خصوصی برائے ریونیو ڈاکٹر وقار مسعود صاحب کے ہیں، اس وقت ہمارے ساتھ خود موجود ہیں۔ ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ۔ یہ جو سر پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس اور نیشنل اکاؤنٹس کمیٹی کے فگرز اب سامنے آ چکے ہیں، آپ نے ساری تنقید میں نے بھی عوام کے سامنے رکھ دی، آپ نے خود بھی یہ سب کچھ دیکھ لیا ہوگا۔ اب ڈاکٹر صاحب گزشتہ ماہ بجٹ اسٹریٹجی پیپر میں آئی ایم ایف کو جو دیا گیا تھا اس میں 2.9% گروتھ دکھائی گئی تھی، اب اچانک سے یہ جو 1% جمپ آیا ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ چند ہفتوں میں اتنا کچھ تو چینج نہیں ہوا۔ سب سے بڑا اعتراض ہی یہی ہے کہ کنزمپشن کیسی پاکستانی عوام کی بڑھ سکتی ہے جب کووڈ ہے، سب کچھ بند ہے، کاٹن کراپ ہمارے سامنے ہے، اس کا جو حشر ہوا، جو سروس انڈسٹری ہے اس کا جو حشر ہوا، یا جو انرجی سیکٹر ہے اس میں تقریباً 20% سے زیادہ ڈکلائن آیا، تو ایسے میں 3.9% کیسے گروتھ ہو سکتی ہے پاکستان کی؟ بہت بہت شکریہ عادل، آپ نے اتنی ساری باتیں رکھ دی ہیں اور ان سب کا جواب دینا تو شاید ممکن نہیں ہوگا، لیکن آپ نے جو مجھ سے سوال رکھا ہے، دیکھیں یہ جو ہم گروتھ سے متعلق نیشنل اکاؤنٹس کمیٹی ہے یہ سال میں ایک دفعہ ملتی ہے، کاش ہم کوشش کریں کہ یہ ساری چیز جو ہے سہ ماہی بیسس پر ہو، دنیا میں ہوتی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہم ابھی اس نظام کو لانے میں کامیاب نہیں ہو سکے، تو سال میں ایک دفعہ جو ہے یہ ملتی ہے۔ تو آج جو نمبر اناؤنس ہوا ہے اگر اس میں کسی قسم کا کوئی رد و بدل ہوگا تو وہ اگلے سال اسی وقت ہوگا۔ آج مثال کے طور پہ جب یہ نمبرز آئے تو پچھلے سال جو نگیٹو 0.4% کا اندازہ تھا، اور اندازہ کیا تھا وہ نمبر دیا تھا، وہ اور مزید کم ہو کے نگیٹو 5.5 تک جو ہے وہ ریوائز نمبر ہے، یہ پروویژنل نمبر ہوتے ہیں۔ اچھا، اب بات یہ ہے کہ اس گروتھ کو جاننے کے لیے کوئی جیسے پرائسز کا ڈیٹا ہر ماہ اور ہر ہفتے جاری ہوتا ہے، گروتھ کا نمبر اس طریقے سے نہ کمپائل ہوتا ہے، نہ یہ ممکن ہے کہ وہ مختصر وقفوں سے ہم کو حاصل ہو، تو لہٰذا اس سلسلے میں جو کوئی بھی کلام کرتا ہے، جو کوئی بھی اس میں اگر کوئی اپنی رائے کا اظہار کرتا ہے تو وہ ظن و تخمین پر اور اندازوں پر مبنی ہوتی ہے، وہ آئی ایم ایف ہو، وہ ورلڈ بینک ہو، وہ ڈی بی ہو، وہ بجٹ اسٹریٹجی پیپر ہو یا اسٹیٹ بینک ہو، لیکن وہ کرتے کیا ہے کہ چھوٹے چھوٹے پیسز مل رہے ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پہ سب سے بڑا پیس جو مل رہا ہوتا ہے باقاعدگی کے ساتھ گو کہ 6 ہفتے بعد آتا ہے، لیکن منتھلی بیسس پر لارج اسکیل مینوفیکچرنگ کا ڈیٹا آتا ہے، وہ ڈیٹا ایک انڈیکیٹر ہے۔ دوسرا ڈیٹا جو انڈیکیٹر ہے وہ کچھ فصلیں خریف میں آ جاتی ہیں، کچھ ربی کے اندر آتی ہیں، 3 بڑی فصلیں جو ہیں وہ خریف میں آ جاتی ہیں، کاٹن، رائس اور شوگر کین، اور جو یعنی کاٹن سے بھی بڑی جو ہماری فصل ہے یا ایک اہم ترین فصل ہے ویٹ، وہ اب آتی ہے۔ تو یہ سب کے سب اندازوں پہ دیکھیں نا، لوگوں کے بہت کنزرویٹو ویوز ہو سکتے ہیں، آئی ایم ایف، ورلڈ بینک تو ہمیشہ یہ لے کے چلتے ہیں، جو اسٹیٹ بینک نے ریوائز کیا، اپورڈ کیا اور 3% کے قریب لے گیا، اس نے دیکھا کہ یہ جو ابتدائی اشاریے ہیں یہ اس طرف رہنمائی کر رہے ہیں کہ گروتھ اچھی ہے، لیکن جو آخری نمبر آتا ہے وہ نیشنل اکاؤنٹس کمیٹی میں آتا ہے۔ اور آپ ذرا سا ایک لمحہ مجھے اور دیجیے کیونکہ یہ انتہائی اہم ہے، اور آپ نے بہت سارے لوگوں کے میں اظہارات سنائے۔ دیکھیے بات یہ کہ کسی کے پاس سوائے نیشنل اکاؤنٹس کے وہ اعداد و شمار نہیں آتے جس سے یہ نمبر، آخری نمبر جو ہے وہ طے ہوتا ہے۔ تو یہ تو 2 بڑی باتیں ہو گئی تھیں، انڈسٹری کی اور زراعت کی، اس کے علاوہ 20 سیکٹرز ہیں، کمیونیکیشن ہے، ٹرانسپورٹ ہے، ریٹیل ہے، ہول سیل ہے، بینکنگ ہے، فائنینس ہے، یہ تمام سروسز جو ہیں وہ زیادہ ہوں گی اگر یہ دونوں چیزیں زیادہ پیدا ہو گئیں۔ تو اب آپ ذرا سن لیجئے یہ بات، آپ نے خود ہی، آپ کے بہت سے لوگوں نے کہہ دیا، آپ نے بھی کہا
اس سال مطلب 3 آپ کی بڑی فصلیں وہ تاریخ کی سب سے بڑی فصلیں ہیں، ویٹ بھی، رائس بھی اور میز بھی. اب یہ جو شوگر کین تھا یہ سیکنڈ ہائیسٹ ہے ان کنٹریز ہسٹری. ایک یہ بات ہو گئی. ایل ایس ایم لارج اسکیل مینوفیکچرنگ 10% سے گرو ہوا ہے پہلے 9 مہینے کے اندر، اور پچھلے سال یہ -10 تھا انہی 9 مہینے کے اندر. ڈاکٹر وقار مسعود صاحب ہمارے ساتھ موجود رہے گا. ناظرین وقت ہو چاہتا ہے ایک بریک کا، جس کے بعد ڈاکٹر وقار مسعود سے گفتگو جاری رکھیں. ویلکم بیک ناظرین. اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں معاون خصوصی برائے خزانہ اور ریونیو ڈاکٹر وقار مسعود صاحب. اسٹیٹ بینک جو ہے وہ 3% کہہ رہا ہے، آئی ایم ایف 2% کہہ رہا ہے، ورلڈ بینک جو ہے وہ 1.5% کہہ رہا ہے. یہاں پہ سر سوال یہ جو 3 وجوہات آپ نے کہی ہیں، ایگریکلچر، انڈسٹری اور سروسز. اب 22% انرجی سیکٹر میں ڈکلائن ہے، لیکن ہم میسو گروتھ انڈسٹریل سیکٹر میں کر رہے ہیں، تو مطلب کوئی وہ وہاں پہ کوئی وہ آپس میں ان کا وہ تعلق نہیں بن رہا. اسی طرح زرعی سیکٹر گزشتہ سال کاٹن کی پیداوار جو ہے وہ ڈسٹرب ہوئی. اب اچانک اس میں ایسے وقت میں گروتھ آتی ہے جب آپ کا ٹرانسپورٹ اور کمیونیکیشن سیکٹر میں ڈکلائن آ رہا ہے، ہول سیل اور ریٹیل سیکٹر میں پرابلمز ہیں. تو یہ جو معیشت دان جو سوال اٹھا رہے ہیں، خصوصاً ابھی جو حفیظ پاشا صاحب نے کہا ہے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی جو آپ کی گروتھ ہے، جو کنزمپشن آپ نے دکھائی ہے وہ جسٹیفائبل نہیں ہے، اور آپ کو یہ گروتھ جو ہے واپس ریوائز کر کے 1.5% پہ لانی پڑے گی. اوور ٹو یو ڈاکٹر صاحب. کمال ہو گیا سر. میرے استاد ہیں پاشا صاحب، لہٰذا میں اس میں کوئی اس طرح سے جواب نہیں دوں گا. میں آپ سے یہ بات کہوں گا. آپ مجھے بتائیے کہ یہ جو سب معاشی سرگرمیاں ہیں، ان کا ایک خلاصہ یہ ہے کہ ٹیکس وصولیابیوں کو کیا ہو رہا ہے. یہ گروتھ ہو رہی ہے نا جس کا اندازہ آیا ہے. میں آپ کو بتاؤں، آپ کے ساتھی شاہزیب خانزادہ کے پروگرام میں نے مئی کی شروع کے اندر یہ کہا تھا کہ 4% گروتھ ہوگی. اس وقت صرف اتنا سا خطرہ تھا کہ یہ تھرڈ ویو کہیں آؤٹ آف ہینڈ نہ ہو جائے. 4% میں نے اس وقت کہا ہے. اور اس کی بنیاد کیا ہے سر؟ آپ دیکھیے، یعنی ہم نے پہلے 6 مہینے کے اندر 6% کی گروتھ تھی ہمارے ریونیوز کے اندر. ماشاءاللہ اس وقت 16% کی گروتھ ہے مئی کے 21 تاریخ تک. 16% گروتھ آپ کی ریونیوز میں آ رہی ہے. یہ جو گروتھ آئی ہے اس میں نامنل گروتھ 14.8 ہے. جو ٹیکس کی گروتھ ہے 16% ہے، یعنی کہ 1.2% جو ہے از ہائر دین دیٹ نامنل تھنگ. اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ ریئل گروتھ ہے. یہ ریئل گروتھ یہاں پہ بھی آ رہی ہے. تو عرض میری یہ ہے کہ دیکھیے، پھر میں آپ سے ایک بات کروں گا. دیکھیں نا، یعنی کہ اگر منطقی لوگ باتیں لے کے چلیں تو یقیناً کوئی نہ کوئی الجھاؤ انہیں نظر آئے گا، لیکن وہ حقائق کو تو جو ہے نظر انداز نہیں کر سکتے نا. حقیقت صرف ایک ادارے کے پاس ہے، اور وہ ادارہ کوئی 100 اداروں سے معلومات حاصل کر کے ان کو کمپائل کر رہا ہے. وہ اپنی طرف سے اس میں کچھ نہیں ڈال سکتا. نیشنل اکاؤنٹ کمیٹی کے فگرز اسد عمر صاحب کو کیا پبلک نہیں کرنے چاہیے کہ یہ ڈیبیٹ ہی ختم کر دیں کہ کن بیسس پہ یہ 3.9 کا گروتھ پروجیکٹڈ کیا ہے؟ وہ سارے کے سارے شائع کر دیے ہیں، سب موجود ہیں. ٹھیک ہے نا. اس میں یعنی دیکھیں، یہ گمان کرنا کہ خدا نخواستہ نمبرز اندر کچھ اور ہیں. بات سے آپ نے جو تبصرے سنائے ہیں ان میں ایک صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ آپ پہ پریشر ہوتا ہے کہ آپ نے جو ہے گروتھ زیادہ دکھانی ہے. جب نیگیٹو گروتھ دکھائی پچھلے سال تو اس وقت وہ دباؤ نہیں تھا کہ جناب آپ اس کو جو ہے پازیٹیو کر دیں. کمال ہو گیا ہے. تو لہٰذا یعنی اس طرح کا خیال وہ لوگ کر سکتے ہیں جنہیں اس بات کا پوری طریقے سے علم نہ ہو کہ یہ کیا پروسیس ہے جس کے تحت یہ سب کچھ جو ہے. چلیں ڈاکٹر صاحب، ہم دعا گو ہیں کہ یہ تو 3.9 دکھا رہے ہیں، اللہ کرے کہ 6.9 تک پہنچ جائے، وہ ڈبل ہو جائے. ہم خوش ہوتے ہیں کہ معیشت جو ہے جتنی ٹربلنگ رہی ہے 2-3 سالوں میں اب ٹریک پر آنا شروع ہوگی. آخری سوال ڈاکٹر صاحب آپ سے ریونیو سے ریلیٹڈ.
शौकत तरीन साहब ने ये कहा है कि जो तनख्वाहदार मुलाजमीन हैं, कल उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा उनके टैक्स जो रेट वगैरह है उसमें कोई इजाफा नहीं हो रहा, लेकिन वो कह रहे हैं कुछ स्लैब्स हम चेंज कर रहे हैं, 11 से जो टैक्स बैंड्स हैं वो 5 पे लेके आ रहे हैं। क्या क्या प्लानिंग है इस पर, क्या करेंगे आप? वो 10 से 6 कर रहे हैं, ठीक है ना, और ताकि आसानी हो जाए, और बस इसके अंदर छोटा मोटा मामूली फर्क होगा जिससे हमें कोई नेट रेवेन्यू नहीं आएगा। अच्छा, ठीक। लेकिन डॉक्टर साहब ये तो तय है कि जो तनख्वाहदार मुलाजमीन है उनके टैक्स में इजाफा नहीं हो रहा, सिर्फ स्लैब्स चेंज हो रहे हैं आसानी के लिए। जी, मैं यही अर्ज कर रहा हूं कि टैक्स रेट्स जो हैं वो नहीं बदलेंगे, लेकिन जब आप 10 को 6 करेंगे तो कहीं ना कहीं कोई ज़रा सा नोक पलक जो है उसकी ऐसी होगी जिससे कुछ को फ़ायदा होगा, कुछ को थोड़ा सा नुकसान होगा। हमने कोशिश की है कि ऊपर वालों को कोई नुकसान ना हो, नीचे वालों पे थोड़ा सा अगर ज़्यादा भी हो जाए तो, लेकिन ओवरऑल ये कोई इससे रेवेन्यू हम नहीं जनरेट कर रहे, आसानी पैदा कर रहे हैं। ठीक, चलिए। डॉक्टर वकार मसूद साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। आज़ीम वक्त हो चुका है, जिसके बाद कुछ सियासी मामलात की बात करेंगे। चौधरी निसार आज हलफ उठाने गए थे, वो हलफ नहीं उठा पाए, और इस वक्त बड़ी अहम इस वक्त अपोजिशन की मीटिंग हो रही है। शहबाज शरीफ साहब ने शाइए पे बुलाया हुआ है, पीपल्स पार्टी भी शरीक है, अवामी नेशनल पार्टी भी शरीक है। क्या PDM फिर से जो है वो उसमें सांसें दोबारा से उसकी बहाल होने वाली हैं? ब्रेक के बाद तफसीली गुफ्तगू करेंगे। सीनियर साफ़ी और तजज़ियाकार सलीम साफ़ी हमें ज्वाइन करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। रमज़ान और ईद के बाद मुल्की सियासी माहौल एक मरतबा फिर गर्म हो रहा है। अपोजिशन भी हुकूमत के खिलाफ बजट से पहले कोई सियासी महाज खोलने की तैयारी करती नजर आ रही है। ऐसे में मुख्तलिफ अपोजिशन जमातों के बिखरे हुए इत्तेहाद पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट को फिर से यकजा करने की कोशिशें तो शुरू हो गई हैं, और इस सिलसिले की एक कड़ी आज इस्लामाबाद में अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की तरफ से अपोजिशन जमातों को दिया गया इशाया भी है। शहबाज शरीफ के जेल में होते हुए नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान दूरियां काफ़ी बढ़ गई थी, लेकिन मफामती सियासत करने वाले शहबाज शरीफ के बाहर आते ही ये दूरियां कम होना शुरू हुई, और अब आपस के ताल्लुकात में आया जो तनाव है वो घटता जा रहा है। यही वजह है कि आज शहबाज शरीफ की दावत पर पीपल्स पार्टी का वफ्द दावत में शरीक भी हुआ। PDM की तरफ से शोकाज नोटिस और उसके जवाब में पीपल्स पार्टी के PDM को खैर बात कहने के बाद आज का इशाया पीपल्स पार्टी और नून लीग का पहला बाज़ाब्ता राब्ता है। इससे पहले शहबाज शरीफ जो थे वो बेगम नसीम अली खान के इंतकाल पर ताज़ियत के लिए जब चरसदा गए तो उन्होंने ANP वालों से भी सियासी बात करने की एक इशारा दिया। एक तरफ इस्लामाबाद में अपोजिशन की सियासी जमातें इकट्ठी हो रही हैं, दूसरी जानिब आज वसी सियासी तजर्बा और मुक्तदर हलकों से करीबी समझे जाने वाले नून लीग के साबिक रहनुमा चौधरी निसार अली खान इलेक्शन के तकरीबन 3 साल के बाद रुकने पंजाब असम्बली का हल्फ उठाने लाहौर पहुंचे, लेकिन हल्फ वो ना उठा सके, जिस पर उन्होंने गुस्से का इजहार किया। साथ ही एक सवाल ने उठाया और इमरान खान को एक मशवरा भी दे डाला। मैं किसी सियासी खेल का हिस्सा नहीं हूं। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के बगैर हल्फ नहीं लिया जा सकता। ये मौकफ बिल्कुल गलत है, और ऐन मुमकिन है कि कल या परसों हम अदालत में चले जाएं। मगर मैं फिर भी ये कहूंगा इमरान खान को कि ठंडा करके खाएं। हुक्मरान को सब सियासी नुक्ता नजर को इकट्ठा लेके चलना होता है। गो के चौधरी निसार अली खान का कहना है कि उनका कोई सियासी एजेंडा नहीं है, लेकिन चौधरी निसार के यूं अचानक हल्फ उठाने के मामले ने कई सवालात खड़े कर दिए हैं। क्या चौधरी निसार के हल्फ उठाने का ताल्लुक पंजाब में होने वाली नई सियासी तब्दीलियों से है, जिसमें तहरीक इंसाफ के अंदर तरीन ग्रुप का तश्कील पाना और फिर उनके दरीना दोस्त शहबाज शरीफ का नून लीग की सियासी बागदौड़ संभालना और सियासी तौर पर मुतारिक होना भी शामिल है। मुल्की मंजरनामे खास तौर पर अपोजिशन की सतह पर होने वाली इन सियासी सरगर्मियों के हवाले से बात करेंगे। सीनियर साफ़ी और तजज़ियाकार सलीम साफ़ी साहब मौजूद हैं। साफ़ी साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। मुलाकातें आपकी रहीं काफ़ी लेफ्ट राइट। सर, ये जो शहबाज शरीफ का आज का एक एफर्ट वो कर रहे हैं कि फिर से नून लीग और पीपल्स पार्टी और मौलाना को, एक तो इसके पीछे आपको थिंकिंग क्या नज़र आ रही है, और क्या वाकई PDM उसी तरह उस सूरत में वापस आ जाएगी और हुकूमत को कोई टफ टाइम दे पाएगी? नहीं आदिल, एक तो मेरे ख्याल में आज उन्होंने जो दावत की है उसका तो PDM से कोई ताल्लुक़ नहीं है, और PDM से मुतालिक कोई भी फैसला शहबाज शरीफ नहीं कर सकते। आज जो उनकी दावत है या जो राब्ते हैं वो तो लीडर ऑफ द अपोजिशन हैं,
اور لیڈر آف دا اپوزیشن کی حیثیت سے انہوں نے دعوت دی ہے، اور پیپلز پارٹی اور باقی جماعتوں کے جو لوگ اپوزیشن میں ہیں، پارلیمنٹ میں ہیں، ان کو مدعو کیا ہے اور وہ آئے ہوئے ہیں۔ ٹھیک، تو جب تک وہ لیڈر آف دا اپوزیشن ہیں تو ان کا اخلاقی فرض بنتا ہے کہ وہ پیپلز پارٹی ہو، وہ ANP ہو، وہ کوئی بھی جماعت ہو، ان کو آن بورڈ رکھیں، اور جب تک اگر وہ اپنے لیے دوسرا پوزیشن لیڈر نہیں بناتے صحیح، تو تب تک ان کو شہباز شریف کو ماننا پڑے گا۔ اسی طرح جو PDM کا معاملہ ہے اس کے صدر شہباز شریف نہیں، مولانا فضل الرحمان ہے، رائٹ، اور PDM میں پیپلز پارٹی کے ساتھ معاملات کو درست کرنے یا خراب رکھنے کا اگر کوئی فیصلہ ہوگا تو وہ مولانا اور نواز شریف کے ہاتھ میں ہیں، تو ادھر تو معاملات جوں کے تو ہیں۔ ٹھیک، اور میری معلومات کے مطابق جو مولانا اجلاس بلا رہے ہیں PDM کا، اس میں پیپلز پارٹی کو دعوت نہیں دی گئی ہے۔ اچھا، تو مطلب یہ جو شہباز شریف صاحب کر رہے ہیں، یہ بطور لیڈر آف دا اپوزیشن کر رہے ہیں، وہ یہ اس کو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ میں دوریاں کم ہو رہی ہیں۔ یہ شہباز شریف صاحب پھر اپنی سیاست ایز اے اپوزیشن لیڈر آگے بڑھے۔ ہاں، یہ تو اپوزیشن لیڈر کی حیثیت سے ان کا جو رول ہے اور جو باقی اس کا ہے، ظاہری بات ہے کہ وہ بھی اپوزیشن لیڈر ان کو مانتے ہیں، تبھی تو یہ کیا ہو رہا ہے صافی صاحب؟ ادھر اکٹھے نہیں بیٹھ سکتے، ادھر بیٹھ وہی پارٹیاں ہیں، یہ کیا سیاست کیا چل رہی ہے؟ سمجھ کچھ نہیں آ رہی ہے۔ نہیں، ادھر بھی ایسا نہیں ہے اکٹھے۔ ایک تو یہ ہے کہ اس دوران بھی ان لوگوں کے رابطے ہوتے ہیں، ایک تو غمی شادی کا معاملہ تو ہوتا ہی ہے، ٹھیک، لیکن غمی شادی کے علاوہ بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس دوران راجہ پرویز اشرف صاحب گئے، انہوں نے مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ کھانا کھایا، تو یا خود مولانا کی جماعت کے لوگ بھی پارلیمنٹ میں اور باقی جگہوں پہ تو بیٹھے رہتے ہیں۔ اور یہ بھی نہیں ہے جس طرح ہم کہتے ہیں نا کہ یہ باقی لوگوں کے، تو ان کے رابطے بھی، اب آپ کا کیا خیال ہے کہ زرداری صاحب اور مولانا کا رابطہ نہیں ہوگا، یا نون لیگ کی قیادت اور ان کا رابطہ نہیں ہوگا؟ رابطے تو ہوتے ہیں، لیکن سر دست مولانا اور نواز شریف اور مریم نواز وہ پیپلز پارٹی کے اس فیصلے سے متعلق اپنے موقع پہ ڈٹے ہوئے ہیں، اور پیپلز پارٹی ابھی تک اپنے موقع پہ ڈٹی ہوئی ہے۔ ANP تو خیر ان کے ساتھ ویسے زکوٰۃ میں گئی ہوئی ہے۔ اس کو صافی صاحب اس کانٹیکسٹ میں کیا دیکھا جا سکتا ہے کہ شہباز شریف کو متبادل کے طور پر بھی دیکھا بھی جاتا ہے، سمجھا بھی جاتا ہے، اور شاید وہ خان صاحب سے بہتر ثابت ہو بھی سکتے ہیں، مختلف ان کے جو مقتدر حلقوں سے بھی تعلقات ہیں، یا نون لیگ کے اندر، یا مولانا صاحب کے ساتھ، یا زرداری صاحب کے ساتھ، کیا یہ کوئی پاسبلٹی ہوتی آپ دیکھ رہے ہیں 6 to 9 months ڈاؤن دا لائن کہ شہباز شریف اس ڈگر پہ چل پڑیں؟ اور دیکھیں، شہباز شریف کی دو چیزیں ہیں، ایک تو ان کا یہ جو نیریٹو ہے کہ اسٹیبلشمنٹ سے لڑنا نہیں ہے، یہ ان کا ازل سے یہ نیریٹو ہے۔ ٹھیک، وہ یہ بات پرویز مشرف کے دور میں بھی کر رہے تھے، اکتوبر 99 سے پہلے بھی یہ کر رہے تھے، اپنے بھائی کو بھی سمجھا رہے تھے، پارٹی کو بھی سمجھا رہے تھے کہ وہ نہ کریں۔ پھر جب یہ لوگ واپس آئے تو جنرل کیانی کے دور میں بھی، اور جب زرداری صاحب کا دور تھا، تو اس وقت چودھری نثار زیادہ فوج کے اور مشرف کے خلاف بولتے تھے، تو وہ چودھری نثار کو بھی سمجھاتے تھے اور باقیوں کو بھی سمجھاتے تھے۔ اچھا، اس کے بعد یہ جو ابھی جو کچھ ہوا، تو اس دن سے لے کے آج تک، حالانکہ وہ رگڑے جاتے ہیں بیچ میں، مثلا 99 کو بھی جس طرح بھائی جیل گئے تو وہ اور ان کے بچوں کو بھی سفر کرنا پڑا، پھر اس کے بعد جب مشرف یہ ابھی جو حالیہ ہوا تو اس میں شہباز شریف بھی اسی طرح رگڑے گئے، لیکن وہ اس چیز پہ کنونس ہے، وہ کبھی بھی کچھ بھی ہو جائے، مثلا خود میں نے ان کی زبانی سنا ہے کہ اگر مجھے پھانسی بھی چڑھایا جائے تو میں اپنے اس نیریٹو اور اس بیانیے پہ کنونس ہوں، میں اس سے پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ ٹھیک، لیکن دوسری طرف نواز شریف صاحب اور مریم صاحبہ کا جو بیانیہ ہے، وہ ظاہری بات ہے کہ اپنے اس سے پیچھے نہیں ہٹ سکتے، لیکن اس سے پیرالل ایک چیز اور بھی ہے کہ جب وہ فیصلہ کن موڑ آ جاتا ہے کہ آپ بائی کو چھوڑیں گے یا نہیں، تو یہ وہ مقتدر حلقوں کو بھی بتاتا ہے، پبلک کو بھی بتاتا ہے کہ جی نہیں، میں بائی کو نہیں چھوڑ سکتا، میں بائی کو نہیں چھوڑوں گا۔ اچھا، ماضی میں بھی یہ چیز کی گئی کہ کچھ رعایت شریف فیملی کو دے دی گئی، جس کی وجہ سے نواز شریف صاحب وہاں پہ گئے، اور پھر مریم بیوی نے، اس وقت عمران خان صاحب نے اس کو سبوتاج کیا۔ ابھی بھی یہ بات obvious ہے کہ مثلا جب ان کو اندر کیا گیا تھا تو بھی ناجائز تھا، اور شریف فیملی پہ دباؤ ڈالنے کے لیے ان کو اور حمزہ اور ان سب کو رگڑا گیا، اور اب اگر وہ ریلیز ہوئے ہیں یا حمزہ ریلیز ہوئے ہیں
تو یہ بھی obvious ہے کہ ان سے تعلقات بہتر کرنے کے لیے یہ کوشش کی جا رہی ہے اور ان کے ذریعے یہ کوشش کی جائے گی کہ وہ میاں صاحب کو اور مریم بی بی کو پیچھے ہٹنے پہ مجبور کر لیں. لیکن آگے ہوتا کیا ہے، اس لیے عمران خان صاحب اس وقت سب سے زیادہ ان سے گھبرائے ہوئے ہیں. اور کیوں گھبرائے ہوئے ہیں؟ ایک تو یہ ہے کہ ان کو یہ احساس ہے کہ بھائی جو چیز مثلاً ان پہ احسان ہے مقتدر حلقوں کا، لیکن ان کا مقتدر حلقوں پہ کوئی احسان نہیں ہے، وہ ان کے لیے الٹا وبال جان بن گئے. اس کے مقابلے میں شہباز شریف یہ سب کچھ ان کے ساتھ ہو گیا، لیکن وہ پھر بھی ان کے لیے مصیبت نہیں بنتے مقتدر حلقوں کے لیے. ایک یہ، دوسرا اس وقت گورننس کا مسئلہ ہے. اب شہباز شریف پاپولر لیڈر نہیں ہوں گے مریم کی طرح اور نواز شریف کی طرح، لیکن اس نے پروو کیا ہے کہ گڈ ایڈمنسٹریٹر. تیسرا، جو پاکستان کے دوست ممالک ہیں چین، سعودی عرب، وہ جتنے موجودہ سیٹ اپ سے اور عمران خان صاحب سے یہاں تک آ گئے ہیں، تو وہ نواز شریف ان کا، شہباز شریف آج بھی ان کا فیورٹ ہے. حتیٰ کہ ترکی بھی، عمران خان صاحب نے ترکی کی خاطر سعودی عرب کو ناراض کیا، لیکن ترکی کی لیڈرشپ کا بھی اگر کسی کے ساتھ پرسنل ریپ اور وہ ہے تو وہ شہباز شریف. اچھا شاہد صاحب، جاتے ہوئے افغانستان کی بات کی، اڈوں وڈوں والی باتیں پھر شروع ہو گئی ہیں. یہ کیا چل رہا ہے؟ کیا پاکستان دے رہا ہے ان کو فضائی حدود ہماری استعمال کریں گے اور زمینی بھی اڈے بھی دے رہے ہیں؟ دیکھیے، میں کنسپیریسی تھیوریز پہ زیادہ بلیو نہیں کرتا، لیکن امریکیوں کے اب یہ ایک منطق سمجھ نہیں آتی کہ افغانستان سے تو وہ بھاگ رہے ہیں. ادھر انہوں نے ایسے ایسے اڈے بنائے ہوئے تھے، باگرام کی، قندھار کی، باقی جگہوں کے، کہ لوگ سمجھتے تھے کہ یہ تو 100 سال کی کوئی تیاری کر رہے ہیں. اب ان کو چھوڑ رہے ہیں اور الٹا پاکستان سے اڈے مانگ رہے ہیں. اس حد تک تو میری معلومات کے مطابق بات درست ہے کہ پاکستان سے اڈے مانگ رہے ہیں، لیکن پاکستان نے ابھی تک نہ فیصلہ کیا ہے. اور یہ جو افغان میڈیا یا باقی میڈیا میں پاڑا چنار اور اس کی خبریں آ رہی ہیں، یہ بالکل میرے خیال میں بے بنیاد ہیں. ابھی تک نہ حکومت پاکستان نے کوئی فیصلہ کیا ہے اور نہ اڈوں کے اس کا کوئی کام شروع ہوا ہے. یہ جو آج امریکی میڈیا میں آیا ہوا ہے کہ ایئر سپیس کے استعمال کا اور اس کا، تو وہ تو پہلے سے 9/11 کے بعد سے ہم نے ان کو دیا ہوا ہے. تو ایئر سپیس تو وہ پہلے بھی استعمال کر سکتے تھے، اب بھی کر رہے ہیں. ہمارے زمینی روٹ کو پہلے بھی کر رہے تھے، اب بھی کر رہے ہیں. ٹھیک، کوئی اڈوں وڈوں والی بات نہیں ہے. چلیں سلیم صافی صاحب، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ. وقت تو چاہتا ہے ایک بریک کا، جس کے بعد یہی افغانستان کی گفتگو کنٹینیو کریں گے. سینیٹر مشاہد حسین سید ہمیں جوائن کریں گے ہمارے ساتھ. ویلکم بیک ناظرین. کیا پاکستان میں ایک مرتبہ پھر امریکی فوجی اڈے قائم ہو رہے ہیں؟ کیا افغانستان سے انخلا کے بعد وہاں نظر رکھنے اور خطے میں بڑھتے ہوئے اثر رسوخ جو دیگر ممالک ہیں اس کے تناظر میں امریکہ پاکستان میں اپنے فوجی اڈے قائم کرنے کا ارادہ رکھتا ہے؟ اور کیا پاکستان نے ماضی کی طرح اس مرتبہ بھی امریکہ کو اپنی سرزمین پر فوجی اڈے قائم کرنے کی رضامندی بھی دے دی ہے؟ یہ وہ سوالات ہیں جو افغانستان سے امریکی فوج کے انخلا کے بعد، اعلان کے بعد سے اٹھنا شروع ہو گئے تھے. لیکن ان میں تیزی اس وقت آئی جب گزشتہ ماہ امریکی فوج کی سینٹرل کمانڈ کے سربراہ جنرل میکنزی نے یہ کہا تھا کہ وہ پر امید ہیں کہ امریکی فوج کے انخلا سے پہلے افغانستان کے پڑوسی ممالک سے فوجی اڈوں سے متعلق جلد معاہدے ہو سکتے ہیں. پھر آج ڈان نیوز کے جو جرنلسٹ ہیں نیو یارک میں، انور اقبال صاحب، ان کی ایک خبر شائع ہوئی کہ گزشتہ دنوں انڈو پیسیفک افیئرز کے لیے امریکی نائب وزیر دفاع انہوں نے امریکی سینٹ کی آرمڈ سروسز کمیٹی کو بریفنگ میں یہ دعویٰ کیا کہ پاکستان نے امریکی افواج کو افغانستان میں موجودگی برقرار رکھنے میں مدد دینے کے لیے فضائی حدود اور زمین استعمال کرنے کی اجازت دے دی ہے. یہاں دلچسپ بات یہ ہے کہ اعلیٰ امریکی سیاسی اور عسکری حکام کی جانب سے بھرپور اعتماد کے ساتھ پاکستان میں فوجی اڈوں کے قیام کی بات کی جا رہی ہے، لیکن دوسری جانب پاکستان کی جو قیادت بشمول صدر پاکستان عارف علوی اور وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی، وہ مسلسل ایسے کسی بھی معاہدے کی جو ہے وہ تردید کر رہے ہیں اور دورہ پاکستان میں امریکی فوج کی موجودگی کے امکان تک کو وہ جو ہے دورہ امریکہ میں مسترد کر چکے ہیں. Pakistan used to at one time provide bases to US. Have the US asked for something similar in future? I'm not aware, and I don't think
Pakistan will be in a position to offer. Has the US asked for any additional intelligence presence in Pakistan or any larger footprint post-withdrawal? I'm not aware of that, and I don't think the US needs any increase in intelligence presence or a bigger footprint in Pakistan. I think we should be careful in ensuring the fact that Pakistan doesn't become a base of US. बेसिस नहीं भैया, हम कोई यहाँ बूट्स ऑन द ग्राउंड की इजाजत देने का इरादा नहीं रखते और पाकिस्तान में कोई बेस मुंतकिल नहीं हो रहे। अब माजी में भी अमेरिका पाकिस्तान में बामी रजामंदी से फौजी अड्डे कायम करता रहा और इस हवाले से मामलात खुफिया रखे जाते थे, फिर भी इनके असरात हुआ करते थे, वो किसी से ढके छुपे नहीं है। इन खबरों के दौरान आज नई अमरीकी इंतजामिया के साथ पाकिस्तान का पहला बाज़ाब्ता रब्ता जुनेवा में हुआ, जहां कौमी सलामती की मुशीर डॉक्टर मुईद यूसुफ और अमरीकी कौमी सलामती की मुशीर ने आपस में मुलाकात की, जिनमें पाक अमरीका ताल्लुकात समेत मजमूई सूरत हाल पर बातचीत की गई। इस तमाम पेशरफ्त पर बात करेंगे सेनेट की कायमा कमेटी बराए खारजा उमूर के चेयरमैन सेनेटर मुशाहिद हुसैन सैयद साहब हमारे साथ मौजूद है। सेनेटर साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। सर, ये कैसी इस डेवलपमेंट को आप कैसे देख रहे हैं अफगानिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में? अमेरिका से और वहां के मीडिया से ये कंफर्म तकरीबन हो रहा है कि बेसिस पाकिस्तान देने के लिए तैयार है, शायद हमें इससे कुछ फायदा भी होगा। आप इस डेवलपमेंट को कैसे देख रहे हैं? क्या ये आसान फैसला होगा पाकिस्तानी गवर्नमेंट के लिए करना, या हमारे मफाद में भी होगा या नहीं? अस्सलाम वालेकुम जी आदिल साहब, और आपने बड़ा अहम सवाल पूछा। मेरे ख्याल में पूरी कौम बड़ी हैरान हो जाएगी अगर ऐसा फैसला किया गया जो पाकिस्तान के मफाद के मुनाफी है, पाकिस्तान के अवाम के जज्बात के मुनाफी है, और पाकिस्तान का जो तल्ख तजर्बा हुआ है 9/11 के बाद, जिसमें खुदा करते तो हमने मुश्किल से जान छुड़ाई अमरीकी अड्डों से, खासतौर पर शमसी बेस से, क्योंकि ये एक ट्राइड टेस्टेड एंड फेल्ड फार्मूला है। और एज अ पार्लियामेंटेरियन, एज अ पाकिस्तानी, मैं तो बड़ा स्ट्रॉन्ग एहतजाज करूंगा कि ये पाकिस्तान के कानून और पार्लियामेंट की खिलाफ वर्जी है। 12 अप्रैल 2012 को, आपको याद होगा, पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन नेशनल सिक्योरिटी जिसके हेड थे रजा रब्बानी साहब, उसका मैं मेंबर था। हमने टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट तय किए थे 14 निकात, जिसमें हमने लिखा था, और मैं पढ़ देता हूं आपको, नो ओवर्ट और कवर्ट ऑपरेशंस इन पाकिस्तान फ्रॉम एनी फॉरेन पावर विल बी अलाउड, नो फॉरेन मिलिट्री presence or bases on Pakistan territory will be allowed, and no foreign private security contractors or intelligence operators shall be allowed to operate on the soil of Pakistan. और ये एक मुत्तफिका फैसला था जिसमें पाकिस्तान की उस वक्त की फौजी एस्टैब्लिशमेंट जनरल कियानी की क़यादत में शामिल थी, उस वक्त की हुकूमत पीपल्स पार्टी की शामिल थी, उस वक्त के हिज़्ब इख्तिलाफ भी शामिल थे। और हम किस दुनिया में रह रहे हैं जी? आपका पाकिस्तान इज नॉट फॉर सेल टू एनी कंट्री के वो दे स्नैप अ फिंगर, वो कहते हैं जी मोदी साहब आपसे कश्मीर पर बात करेंगे, हम भागे भागे जाते हैं। कोई और आंख मारता है तो हम कहते हैं हम इजराइल को तस्लीम कर लेंगे। अब अमेरिका ने आपसे कहीं हाथ मिलाया, चाहे जनीवा या वाशिंगटन या इस्लामाबाद या रावलपिंडी, तो आप फौरन जफा के लिए तैयार हो गए हैं। आप जानते नहीं कि हम अभी जंग के असरात 9/11 के अभी बड़ी मुश्किल से खत्म हो रहे हैं, तो हम अपने इलाके को कैसे इजाजत दे सकते हैं अमेरिका के हवाले कर दें फिर से? इससे बड़ी इसमें मुशाहिद से बड़ा जो अहम सवाल है वो ये है कि जिस तरह आप कह रहे हैं ये फैसले तो डेफिनेटली आप ये भी मुतालबा करेंगे कि पार्लियामेंट में होने चाहिए और सियासतदान करें, लेकिन इसमें ये जो कहा जा रहा है कि इंडो पैसिफिक अफेयर्स के लिए जो उनके नायब वजीर दिफा हैं, उन्होंने जो सेनेट की आर्म सर्विसेज कमेटी को कहा है कि पाकिस्तान तकरीबन मान चुका है, और जाहिर बात है ये सारा यूएस मीडिया में रिपोर्ट हुआ है, तो वो वैसे ही तो नहीं होगा, कुछ ऐसा हुआ होगा जो मुज़ाकरात हुए होंगे। बताएं कि आपके ख्याल में क्या उनको भी सामने लाना चाहिए? मैं पूछना चाहता हूं कि पाकिस्तान वो पाकिस्तानी गवर्नमेंट का कह रहे हैं कि जी पाकिस्तान ने अमरीकी अफवाज को अफगानिस्तान में मौजूदगी बरकरार रखने में मदद देने के लिए फजाई हुदूद और जमीन इस्तेमाल करने की इजाजत दे दी है। आज अनवर इकबाल साहब की स्टोरी भी डॉन में लगी हुई है। पहली बात है खुफिया फैसले नामंजूर। ये कौन किस पाकिस्तान के बिहाफ में कौन ने किसने मुज़ाकरात कब किए, किसने फैसला किया? क्या पाकिस्तान की पार्लियामेंट ने किया? क्या पाकिस्तान के वजीर आजम ने किया? क्या पाकिस्तान के वजीर दिफा या वजीर खारजा ने किया? दे शुड रिपोर्ट टू पार्लियामेंट। कोई उसके अलावा कोई फैसला करने का मजाज ही कोई नहीं। वो गैर कानूनी फैसला होगा, वो पाकिस्तानी कौम को काबिल कबूल नहीं होगा, और पाकिस्तान को ना सिर्फ अब एक नई जंग में धकेल रहे हैं, अफगानिस्तान में जो जंग छिड़ने वाली है, बल्कि एक नई सर्द जंग जो अमेरिका ने छेड़ दी है चीन के साथ, उसमें आप शामिल हो रहे हैं। और वही अमेरिका है जो हिंदुस्तान को
آپ کے خلاف تیار کر رہا ہے، آپ کو وہ پرائرٹی دے رہا ہے، آپ کو وہ ان کے بالادستی ان کی قبول کرنا چاہتا ہے. تو ہم یہ کیسے احمقانہ فیصلے کر سکتے ہیں جو قومی مفاد کے خلاف ہیں؟ This will be unacceptable to the people of Pakistan under any circumstances. اچھا مشاہد صاحب، پھر وے فارورڈ پاکستان کے لیے کیا ہے؟ کیونکہ دیکھیں اگر تو امریکہ جس طرح نظر آ رہا ہے امریکہ وہاں سے نکل جائے گا، طالبان اور وہ پیس ٹاکس ابھی تک ادھر ہی ہیں جہاں کھڑے تھے. کل آپ نے کرزئی صاحب کا انٹرویو بھی دیکھ لیا ہوگا، انہوں نے بھی بڑی تلخ باتیں کی ہیں. اب جو اسٹریٹجک پارٹنرشپ کی معاہدے کی بات ہم کر رہے ہیں، کیا ہم یہاں بیٹھ کے کیا کریں کہ افغانستان کا جو اب نظر آ رہا ہے، جس طرح آپ نے بھی کہا کہ خدا نخواستہ وہاں دوبارہ جنگ چھڑنے والی ہے اور اس کے شعلے ظاہری بات ہے پختونخوا اور بلوچستان میں بھی آئیں گے اور پاکستان میں اسلام آباد میں بھی فیل ہوں گے، اس سے کیسے بچا جائے؟ پالیسی سازی کے لیے آپ کا پیغام کیا ہے پالیسی میکرز کے لیے؟ پہلے پالیسی میکرز ہے کہ پاکستان کی سرزمین ہرگز کسی ملک کے لیے ہم ویلکم نہیں کرتے، ان کی فوج یا بوٹس آن دا گراؤنڈ، اور کسی ملک کے خلاف بھی استعمال نہیں کرتے. ہم افغانستان کے خلاف بھی جو فیکشنز ہیں ان کو بھی یہاں پر نہ دیں. ہماری سرزمین کسی کے خلاف نہ استعمال ہو، نمبر 1. نمبر 2، ہمارا ایک ہی انٹرسٹ ہے افغانستان میں امن قائم ہو، اور اس امن قائم کرنے میں اب بنیادی کردار افغانستان کے اپنے عوام کا، اپنے فیکشنز کا ہے. امریکہ گند چھوڑ کے جا رہا ہے، گند انہوں نے کیا، تباہی انہوں نے کی، اور صاف ہم کرنا چاہتے ہیں. ہم کس دنیا میں رہتے ہیں؟ آپ اپنے ملک کو پھر ایک اور تباہی کی طرف لے جا رہے ہیں. اور دوسری بات ہے یہ غیر قانونی ہوگا، غیر آئینی ہوگا، پاکستان کے قومی مفاد میں ہوگا. امریکن کانگریس میں ابھی آ رہا ہے اسٹریٹجک کمپٹیشن ایکٹ، 15 اپریل کو لانچ کر دیا ہے. اس کا صرف ہدف کیا ہے؟ چائنا. اور اس کا ہدف کے علاوہ BRI ہے اور سی پیک ہوگا، ظاہر ہے. اور اس میں وہ کہتے ہیں $570 ملین ہر سال وہ خرچ کریں گے چائنا کے خلاف پروپیگنڈا کے لیے. کیا ہم اس کے پارٹی بنیں گے؟ پھر امریکہ بلڈ اپ کر رہا ہے ہندوستان کو، پاکستان کے بھی خلاف ہوگا وہ، اور چین کے بھی خلاف ہوگا، اور اس خطے کے بھی خلاف ہوگا. تو ہم بگ پکچر دیکھیں جی. ہم کیا یہ ہو گیا کہ ہم سوچتے نہیں فیصلے کرنے سے پہلے، اور یہ فیصلہ ویسے بھی قابل قبول نہیں. میں تو پہلے پوچھوں گا کہ یہ فیصلہ کیا کس نے؟ کس کی یہ ہمت ہوئی کہ پارلیمنٹ کے خلاف جائے، پاکستان کے قومی مفاد کے جائے؟ اور دس از اے ٹرائیڈ ٹیسٹڈ اینڈ فیلڈ فارمولا. 20 سال سے ہم دیکھ رہے ہیں 9/11 کے اثرات، اور ابھی ہم وہاں سے نکل رہے ہیں بڑی مشکل سے. ہم جیو اکنامکس کی بات کر رہے ہیں، تو ہم پھر اگین اس گن میں جا رہے ہیں جس گن سے ہم بڑی مشکل سے جان چھڑانے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ خدا کا نام لے ایسے فیصلے کریں جو پاکستان کو تباہ نہ کریں، نئی غلطیاں کریں. میں کہتا ہوں پرانی غلطیاں نہ دہرائیں، کیونکہ پرانی غلطیاں نہ دہرائیں. مشاہد حسین سید صاحب، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. بڑی اہم گفتگو ناظرین ہو رہی تھی، اور مشاہد صاحب نے بھی یہی کہا، اور ہونا بھی یہی چاہیے کہ جو غلطیاں پاکستان سے ماضی میں ہو چکی ہیں آج تک ہم اس کو بھگت رہے ہیں. تو خدا را جو بھی یہ فیصلے کرنے ہیں یہ پارلیمان کے فلور سے ہونے چاہیے. بڑے سینسٹیو اور اہم فیصلے ہیں، اس پر ڈیبیٹ ہونی چاہیے. پھر جو بھی فیصلہ قومی مفاد میں ہو وہی فیصلہ ہونا چاہیے. آج کے پروگرام پر ناظرین آپ کے فیڈ بیک کے منتظر رہیں گے. ہمارا ٹویٹر ہینڈل ہے @عادل شاہ زیب. مجھے میری ٹیم سے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.